बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जब इंसान तन्हाई में होता है, जब दुनिया की आवाज़ें मद्धम पड़ जाती हैं, जब शोर शराबे के बाद एक लम्हा सकून आता है, तब एक अजीब सी कैफियत उसके दिल पर तारी होती है। वो गौर करता है, वो अपने अंदर झांकता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी रूह की गहराइयों में झांकने की कोशिश करता है, उसे एक हजूम नजर आता है। ख्यालात का हजूम, वसवसों का तूफान, यादों की यलगार, ख्वाहिशात की सरगोशियाँ। और जब वो अल्लाह के सामने खड़ा होता है, जब वो अपने रब से हम कलाम होने की कोशिश करता है, जब वो नमाज में दाखिल होता है, तो यही हजूम उस पर टूट पड़ता है। वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की कोशिश करता है। वो दुनिया से कटना चाहता है। वो चाहता है कि उसके दिल का हर गोशा रब्बों के जिक्र से मामूर हो, लेकिन नहीं, ख्यालात का आना नहीं रुकने वाला रेला है। कुछ गुजरती हुई यादें, कुछ आने वाले खदशात, कुछ बेमैनी वसवसे, कुछ दुनिया के मामूलात, कुछ नाकाबिले फहम सोचें, सब कुछ एक साथ दिमाग में गर्दिश करने लगती हैं। वो एक आयत पढ़ता है, लेकिन जहन कहीं और होता है। वो एक सजदे में झुकता है, लेकिन दिल कहीं और भटक रहा होता है। ये एक ऐसा लम्हा होता है जो इंसान को खुद उसके अपने सामने बेनकाब कर देता है। वो समझता है कि इसकी नमाज एक मुकद्दस अमल है। वो समझता है कि वो अल्लाह के करीब हो रहा है, लेकिन ख्यालात, ये वसवसे, ये ज़हनी अंतशार इसे इस तल्ख हकीकत का एहसास दिलाता है कि अभी इसका दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ नहीं पलटा। अभी वो इस खुशू खुजू के मकाम तक नहीं पहुंचा जहां सिर्फ अल्लाह ही बाकी रह जाए और सब कुछ मिट जाए। लेकिन सवाल ये है कि ख्यालात आते क्यों हैं? आखिर नमाज ही के वक्त क्यों? आखिर वो लम्हा जो सबसे ज़्यादा मुकद्दस होना चाहिए, जिसमें सकून और कुर्ब इलाही का एहसास होना चाहिए, वही लम्हा सबसे ज़्यादा आजमाइश क्यों बन जाता है? क्यों इंसान के जहन में वो बातें आती हैं जो आम हालात में याद भी नहीं आती? क्यों शैतान ऐन इस वक्त हमलावर होता है जब बंदा अपने रब के करीब होने की कोशिश कर रहा होता है? क्या ये महज एक ज़हनी कैफियत है? क्या ये बस एक आम सी चीज़ है जिस पर ज़रा सोचने की ज़रूरत नहीं? या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज है, कोई ऐसी हकीकत है जो इंसान की आंखों से ओझल है? ये ख्यालात और वसवसे दरअसल इंसान की बातनी दुनिया का आईना होती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इसके लाशऊर में बसी होती हैं। वो ताल्लुकात होती हैं जो अभी तक नहीं टूटे। ये वो ख्वाहिशात होती हैं जो अभी तक दिल में ज़िंदा हैं। ये वो कमज़ोरियाँ होती हैं जिनसे इंसान वाकिफ़ नहीं होता। जब वो नमाज में खड़ा होता है, जब वो कहता है अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, तो दर हकीकत एक जंग का आगाज़ हो जाता है। एक जंग जो उसके दिल और शैतान के दरमियान, उसके खशू और वसवसों के दरमियान, उसके इखलास और गफलत के दरमियान होती है। और जितना ज़्यादा कोई शख्स दुनिया में खोया होता है, जितना ज़्यादा उसके दिल पर दुनियावी ख्वाहिशात का बोझ होता है, जितनी ज़्यादा उसके जहन पर परेशानियाँ और फ़िक्रें बसी होती हैं, इतने ही ज़्यादा ख़यालात उस पर हमला आवर होती हैं। ये ख़यालात इस बात की निशान नहीं करते हैं कि दिल अभी मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ नहीं झुका, कि रूह अभी तक पाकीज़गी की तरफ सतह पर नहीं पहुंची, जहां सिर्फ अल्लाह की याद बाकी रह जाती है। लेकिन इसी में एक सबक भी है, एक पैगाम भी है, एक इशारा भी है। ये ख़यालात हमें ये बताती हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, कि हमारी रूहानी कैफियत क्या है, कि हमारा दिल किस चीज़ से भरा हुआ है। और सबसे बढ़कर ये हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हमें ख़ुद को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, कि हमें अपने ताल्लुक़ को मज़बूत बनाने की ज़रूरत है, कि हमें अपनी नमाज को एक रस्मी अमल से निकाल कर एक हकीकी तजर्बा बनाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि ख़यालात और वसवसे महज बैरूनी हमले नहीं होते। ये इंसान की अपने अंदर से उठते हैं। ये उसकी ज़िंदगी की आदत से जुड़ जाती हैं, उसकी सोच के धारे से निकलते हैं, उसके दिल की कैफियत से फूटते हैं। जब तक इंसान का दिल दुनिया से जुड़ा रहेगा, जब तक उसकी सोच बिखरी रहेगी, जब तक उसके अंदर सकून और यकसुई पैदा नहीं होगी, तब तक
نماز میں بھی وہی بے قراری باقی رہے گی، وہی انتشار، وہی وسوسے، وہی خیالات کا ہجوم۔ لیکن کیا اس کا کوئی حل ہے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے ان خیالات پر قابو پایا جا سکے؟ کیا کوئی ایسی راہ ہے جس پر چل کر انسان اپنی نماز کو وہ حقیقی خشوع عطا کر سکے جو صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی نمازوں میں ہوتا تھا؟ کیا کوئی ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان کے خیالات کی دنیا بدل سکے، اس کے ذہن میں سکون پیدا ہو، اس کے دل میں یکسوئی آ جائے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر اس شخص کو اپنے آپ سے کرنے چاہیے جو نماز میں خیالات کے ہجوم سے پریشان ہے، جو اپنے رب سے حقیقتاً قربت چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی نماز صرف الفاظ اور حرکات کا مجموعہ نہ ہو بلکہ ایسا تجربہ ہو جس میں واقعی ہی اپنے رب کے حضور کھڑا ہو۔ کیونکہ اگر ان خیالات کو محض ایک عام سی چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے، اگر انہیں قابو میں کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اگر ان پر غور نہ کیا جائے تو ناظرین پھر نماز محض ایک عادت بن کر رہ جائے گی، ایک رسم، ایک ایسا عمل جو جسم تو انجام دیتا ہے لیکن روح اس میں شریک نہیں ہوتی، اور ایسی نماز وہ نہیں ہوتی جو دل کو بدل دے، جو روح کو جلا بخشے، جو زندگی کو نور سے بھر دے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو گہرائی سے سمجھیں، اس کے اسباب کو پہچانیں، اس کے حل کی طرف بڑھیں اور اپنے دل کو اس مقام پر لے جانے کی کوشش کریں جہاں صرف اللہ کی یاد باقی رہ جائے اور باقی سب کچھ مٹ جائے۔ کیونکہ جب تک خیالات کا یہ ہجوم باقی ہے، جب تک یہ وسوسے نماز کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں، جب تک دل منتشر ہے، تب تک نماز بھی محض ایک رسمی عمل رہے گی، وہ عبادت نہیں بن سکے گی جو حقیقت میں دل کی دنیا کو بدل ڈالے، جو انسان کے وجود کو روشنی میں ڈھال دے، جو اس کے نفس کو پاک کر دے۔ ایک سفر ہے، ایک جد و جہد، ایک مجاہدہ، اور اس میں کامیابی انہی کو ملتی ہے جو اپنے دل کو قابو میں لانے کی سچی کوشش کرتی ہیں، جو اپنی نماز کو صرف ایک فرض سمجھ کر ادا نہیں کرتے بلکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کا لمحہ بناتے ہیں، جو خیالات کے اس ہجوم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے باطن کو اس قدر صاف کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ پھر ان کی نماز صرف جسمانی نہیں رہتی بلکہ ایسا لمحہ بن جاتی ہے جس میں وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، یا کم از کم یہ احساس ان کے دل میں جاگزین ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، جب یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر خیالات کا ہجوم دم توڑ جاتا ہے، وسوسے خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، ذہن میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور نماز حقیقتاً میں وہی روشنی بن جاتی ہے جو دل کو منور کر دیتی ہے، زندگی کو بدل دیتی ہے اور انسان کو اس کے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ نماز میں برے خیالات آنا ایک ایسی آزمائش ہے جو بندے کے دل و دماغ میں جاری ایک نادیدہ جنگ کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ جنگ حق اور باطل کے درمیان ہے، پاکیزگی اور آلودگی کے درمیان، خشوع اور غفلت کے درمیان۔ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب وہ دنیا و مافیا کو بھلا کر خالق کائنات سے ہم کلام ہونے کی کوشش کرتا ہے، تب ہی اس کے دل پر وسوسوں کے تیر برسائے جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی کمزوریوں کو سمجھ سکتا ہے، جب اسے ادراک ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا میل ہے، اس کا ذہن کس قدر منتشر ہے، اس کی روح کتنی بوجھل ہے۔ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہی ہیں، خیالات کا ہجوم اسے چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، دنیاوی معاملات اس کی توجہ کھینچنے لگتی ہیں، غیر ضروری باتیں، وسوسے اور شیطانی چالیں اس کے دماغ میں گردش کرنے لگتی ہیں، تو در حقیقت یہ ایک نشانی ہے، ایک پیغام ہے، ایک آئینہ ہے جو اس کے باطن کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل بھی ابھی تک پوری طرح اللہ کی یاد سے منور نہیں ہوا، ذہن ابھی تک پاکیزگی کی اس منزل پر نہیں پہنچا۔ ناظرین، جہاں صرف اللہ کا ذکر باقی رہ جائے اور باقی سب کچھ مٹ جائے۔ ناظرین، برے خیالات کا آنا اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی خلا ہے، کوئی کمی ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں شیطان کو دروازہ مل رہا ہے، جہاں دنیا کا بوجھ کم نہیں ہو رہا،
جہاں روحانی طاقت ابھی تک اتنی مضبوط نہیں ہوئی کہ ہر غیر ضروری خیالات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ یہ ایک آزمائش بھی ہے اور ایک تنبیہ بھی۔ آزمائش اس لیے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ ان خیالات کے خلاف کتنا جہاد کرتا ہے، ان سے بچنے کی کتنی کوشش کرتا ہے، اپنی توجہ کو بار بار اللہ کی طرف موڑنے کی کتنی جد و جہد کرتا ہے۔ اور تنبیہ اس لیے کہ اگر خیالات کا یہ ہجوم بڑھتا جائے، اگر وسوسوں کی یہ یلغار کم نہ ہو، اگر دل نماز میں ڈوبنے کی بجائے منتشر ہی رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کچھ غلط ہے، کہیں کس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خیالات اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ دل کی زمین کو مزید نرم کرنے کی ضرورت ہے، آنسو دھونے کی ضرورت ہے، ذکر سے جلا بخشنے کی ضرورت ہے۔ یہ خیالات بتاتے ہیں کہ ابھی دل کے کسی کونے میں دنیا کی محبت باقی ہے، ابھی تک وہ کچھ ایسی زنجیریں ہیں جو روح کو مکمل آزادی نہیں دے رہی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ خیالات اس بات کا ثبوت ہیں کہ شیطان مسلسل ہمراہ آور ہو رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ کے حضور پوری یکسوئی سے جھک جائے، وہ نہیں چاہتا کہ نماز حقیقی معراج بنے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان اپنے رب سے وہ قربت حاصل کرے جو سکون و اطمینان کا سرچشمہ ہو۔ لیکن جو شخص ان خیالات کے خلاف لڑتا ہے، جو ہر بار اپنی توجہ کو سمیٹ کر دوبارہ اللہ پاک کی طرف موڑتا ہے، جو ہر وسوسے کے مقابلے میں استغفار اور ذکر کو بڑھا دیتا ہے، وہ در حقیقت ایک عظیم روحانی جہاد میں مصروف ہوتا ہے۔ اور یہی جہاد اس کے دل کو صاف کرتا ہے، اس کی نماز کو حقیقی بناتا ہے، اس کے باطن کو روشنی بخشتا ہے۔ جو کہ بندہ مسلسل جد و جہد کرتا ہے، اپنے خیالات کو قابو میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے نفس کو پاکیزگی کی طرف مائل کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے خیالات کی دنیا بھی بدلنے لگتی ہے۔ وہی خیالات جو پہلے نماز کو منتشر کر دیتے تھے، اب خاموش ہونے لگتے ہیں۔ وہی وسوسے جو اللہ اور بندے کے درمیان دیوار بن جاتے تھے، اب پسپسا ہونے لگتے ہیں۔ وہی دنیاوی معاملات جو نماز میں مداخلت کرتے تھے، اب کہیں پس منظر میں چلے جاتی ہیں، کیونکہ جب دل کا میلان بدلتا ہے، جب روح کو سچائی کی روشنی نصیب ہوتی ہے، جب ذکر اور استغفار دل کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیتی ہیں، تو پھر نماز صرف الفاظ اور حرکات کا مجموعہ نہیں رہتی، بلکہ حقیقت میں ایک ایسا سفر بن جاتی ہے جس میں بندہ زمین پر ہوتا ہے ناظرین، لیکن اس کی روح آسمانوں میں پرواز کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں خیالات کا ہجوم دم توڑ دیتا ہے، جہاں وسوسے خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، جہاں ذہن کا ہر کونا اللہ کی یاد سے معمور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے مجاہدہ کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو درست کرنا پڑتا ہے، اپنے دل کو پاک کرنا پڑتا ہے، اپنے اعمال کو بہتر بنانا پڑتا ہے، اپنے وقت کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا پڑتا ہے، کیونکہ خیالات کا آنا اس بات کی بھی علامت ہے کہ روزمرہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہے جو نماز پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ کیا نگاہیں محفوظ ہیں؟ کیا زبان قابو میں ہے؟ کیا دل دنیا کی محبت میں گرفتار تو نہیں؟ کیا نفس کی خواہش بے لگام تو نہیں ہو چکی؟ کیا حلال و حرام کی تمیز دل میں تازہ ہے؟ کیا تعلق باللہ مضبوط ہے؟ اگر ان سوالوں کے جوابات میں کہیں بھی کمزوری ہے، تو پھر نماز میں برے خیالات کا آنا کوئی حیرت کی بات نہیں، کیونکہ نماز دل و دماغ کی حالت کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر دل پاک ہو، اگر خیالات شفاف ہوں، اگر ذہن دنیاوی آلائشوں سے خالی ہو، تو بھی نماز بھی وہی سکون، وہی یکسوئی، وہی محبت اور وہی نور نظر آتا ہے۔ لیکن اگر دل میں گندگی، اگر ذہن میں انتشار ہو، اگر روح بوجھل ہو، تو پھر نماز بھی اسی کیفیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنایا جائے، اپنے خیالات کی دنیا کو صرف اپنے قابو میں کیا جائے، اپنی نیت کو خالص کیا جائے، اپنے اعمال کو درست کیا جائے۔ اگر کوئی چاہے کہ اس کی نماز خشوع و خضوع سے بھر جائے، کہ اس کے خیالات قابو میں آ جائیں، کہ شیطان کے وسوسے ختم ہو جائیں، تو اسے پہلے اپنی باطن کی صفائی کرنی ہوگی، اپنے دن اور رات کی مصروفیات کو دیکھنا ہوگا،
اپنے دل میں چھپی ہر اس چیز کو نکالنا ہوگا جو اللہ کی یاد سے روکتی ہے، ذکر کو بڑھانا ہوگا، استغفار کو معمول بنانا ہوگا، قرآن سے جڑنا ہوگا، نیک صحبت اختیار کرنی ہوگی، حرام سے مکمل اجتناب کرنا ہوگا، اپنے جذبات اور خیالات کی نگرانی کرنی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ سے مسلسل دعا مانگنی ہوگی کہ وہ دل کو پاکیزگی عطا فرمائے، خیالات کو قابو میں رکھیں، وسوسوں سے محفوظ رکھے، اور نماز کو وہ حقیقی خوشو و خضوع بخشے جو دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے در پر آتا ہے، جب وہ حقیقت میں اللہ کو پکارنے لگتا ہے، جب وہ مسلسل جد و جہد کرتا ہے کہ اس کی نماز صرف جسمانی عمل نہ ہو بلکہ ایک روحانی تجربہ بن جائے، تو اللہ اسے کبھی محروم نہیں کرتا، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اس کے دل کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے، اس کے خیالات کو درست کرتا ہے، اس کی نماز میں وہ سکون اور لذت پیدا کرتا ہے جو صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جو سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اے میرے عزیزو، سوچو، یہ دنیا جس میں تم جی رہے ہو اس کا ہر لمحہ گزر رہا ہے، ہر سانس تمہیں ایک اندیکھی منزل کی طرف لے جا رہا ہے، ہر لمحہ تمہیں اس حقیقت کے قریب لے جا رہا ہے جسے بہت سے لوگ بھول چکے ہیں۔ کیا تم نے کبھی رک کر سوچا کہ تم کس کے بندے ہو؟ وہ کون ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے، جو تمہارے دل کو دھڑکن عطا کرتا ہے، جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جو تمہیں تمہارے گناہوں کے باوجود رزق دیتا ہے، جو تمہیں سنبھالے ہوئے ہے حالانکہ تم اس کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہو؟ وہ اللہ ہے، وہ رب العالمین، وہی رحیم و کریم، وہی غفور الرحیم، جو اپنی رحمت سے ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے، جو اپنے بندوں کی ایک پکار پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے، جو اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، جو دروازے کھولنے والا ہے، جو معاف کرنے والا ہے، جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم اس کے ہوتے ہوئے بھی غیر ضروری خیالات میں کھوئے رہتے ہیں، ہم اس کی محبت کو بھول کر دنیا کے دھوکے میں لگے رہتے ہیں، ہم نماز میں بھی اپنے دل کو منتشر رکھتے ہیں، ہم اس لمحے بھی یکسوئی نہیں ہوتے جب ہمیں اس سے زیادہ سب سے قریب ہونا چاہیے۔ سوچو، کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم دنیا میں ایسے ہی بھٹکتے رہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، کہ ہم اپنے دلوں کو اس کی محبت سے بھر دیں، کہ ہم اپنی نمازوں کو ویسا بنا لیں جیسی وہ چاہتا ہے، کہ ہم اپنے خیالات کو اس قدر پاکیزہ نہیں بنا سکتے کہ جب سجدے میں جائیں تو واقعی اس کے قرب کو محسوس کریں، جب ہاتھ اٹھائیں تو واقعی یقین ہو کہ وہ سن رہا ہے، جب ذکر کریں تو واقعی دل میں سکون اتر آ جائے۔ اللہ ہمیں بلا رہا ہے، اس کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، اس کے دروازے کھلے ہیں۔ تم جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، جو کچھ بھی کر چکے ہو، تمہارا رب تمہاری طرف پلٹنے کے لیے انتظار میں ہے۔ وہ کہتا ہے، میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تعالی سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف آؤ، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کر دے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں وہ سکون عطا کر دے جو تمہیں کہیں اور نہیں ملے گا۔ یہ وقت ہے، یہ لمحہ ہے، یہ وہ موڑ ہے جہاں تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ کیا تم اسی طرح منتشر خیالات کے ساتھ زندگی گزارو گے؟ کیا تم نماز میں اللہ کے بجائے دنیاوی باتوں میں الجھے رہو گے، یا پھر تم اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، اس سے مانگو گے، اس سے اپنا تعلق جوڑو گے، اپنی نماز کو وہ حقیقت دو گے جو اسے ملنی چاہیے؟ یہ زندگی بہت مختصر ہے، آنے جانے والی زندگی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، جو کچھ تمہارے ارد گرد ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، اللہ پاک باقی رہے گا، اس کی محبت، اس کا ذکر، اس کی یادیں وہ چیز ہے جو تمہیں کبھی رسوا نہیں کریں گی، جو تمہیں حقیقی کامیابی کی طرف لے جائیں گی، جو تمہیں وہ مقام دے گی جہاں تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، تمہاری نماز بدل جائے، تمہارے خیالات پاک ہو جائیں، تمہارے وسوسے ختم ہو جائیں، تو جڑ جاؤ ایسے راستے سے جو تمہیں اللہ کی طرف لے جائیں، جو تمہیں اس کے ذکر کی لذت عطا کریں،
جو تمہیں اس کی طرف مائل کریں۔ ناظرین، اسی ہی سفر میں تمہاری رہنمائی کے لیے ہے، اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کی طرف واپس آئیں، اس کی روشنی کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لیں، اپنی نماز کو وہ حقیقت دے دیں جو اسے ملنی چاہیے، اپنی زندگی کو وہ مقصد دیں جو اسے دیا جانا چاہیے۔ یہ چینل تمہارے لیے تمہاری ہدایت کے لیے ہے، تمہارے دل کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے خیالات صاف ہو جائیں، تمہارے وسوسے ختم ہو جائیں، تمہاری نماز میں سکون اور خشوع آ جائے، تو اس چینل کا حصہ بنو، اس باتوں کو سنو، ان پر عمل کرو، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے دل کو اس کی محبت سے بھر لیں، اور جب ہم اس کے حضور کھڑے ہوں تو وہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے۔ اللہ ہمیں اس کی سچی محبت نصیب کرے، ہماری نماز کو حقیقت میں بدل دے، ہمارے دل کو پاکیزگی عطا کرے، اور ہمیں اپنے قریب کر لے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔